संत मिले रे सुधीरा समझने रही रे। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। दीनदारों, आज हमारे इमाम का जन्मदिन है। जन्मदिन एक इंसान का होता है। जन्मदिन किसी बदन का होता है। रूह का जन्मदिन नहीं होता। रसूलों, नबियों और इमामों ने दुनिया के अंदर जिस्मानी हालतों के अंदर नॉर्मल खुदा ताला की फितरत और कुदरत के हिसाब से जन्म लिए, पैदाइश हुई। हम जब अपने इस्माइली तरीके को देखते हैं, जो हमारा तरीका शरीयत से बिल्कुल जुदा है, हमारा इस्माइली मजहब शरीयत से बालातर है, लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन जो मजहब से वाकिफ नहीं, अच्छी तरह इस्माइली तरीके को समझे नहीं, और हमारे आम मुसलमान भाइयों के साथ मिलके या आम जो किताबें हमें बाजार में बुक स्टॉल्स के अंदर मिलती हैं, इलावा इसके हम यारों दोस्तों में बैठ के जो बातें चीतें करते हैं, तो हम लोगों को कभी कभी, यानी हम इस्माइली खसूसन जवानों को, एक किस्म की घबराहट होती है। हम ख्यालों में डूब जाते हैं कि सचमुच हम मुसलमान हैं, क्योंकि आम मुसलमानों के साथ मिलकर जब हम अपने तरीके की बातों पे गौर करते हैं, तो हमारे भाइयों बहनों के दिल के अंदर हचमचाहट पैदा हो जाती, और हचमचाहट के अलावा हिचकिचाहट पैदा होती है। हिचकिचाहट कहते हैं हेजिटेशन को। आपने किसी मस्जिद के अंदर ये खाने पीने की चीजें नहीं देखी, होती भी नहीं। आपने किसी मस्जिद के अंदर इस तरह से ये पाठ रखे हुए हैं और पैसे देते किसी मौलवी को, लोगों को देखा नहीं। मस्जिदों के अंदर ये इस तरह से घटपाट की छोटी छोटी प्यालियों के अंदर आब सफा, या अगर वो लोगों का ख्याल करें तो आब जमजम इस तरह से देते हुए हमने कभी किसी मस्जिद में नहीं देखा। तो हम लोगों को ख्याल पैदा होता है कि क्यों हम मुसलमान हैं फिर भी मुसलमान नहीं। क्या हमारा जो मजहब है वो इस्लाम से कुछ जुदा है? और आम मुसलमानों के साथ जब हम बात करते हैं, या हमारी बहुत सी लड़कियां मुसलमानों से शादी कर लेती हैं और बहुत से लड़के मुसलमान औरतों से शादी कर लेते हैं, तो उनके दरमियान ये ख्यालात पैदा होते हैं, क्या बात है, हम मुसलमान हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं, क्योंकि हमने अपने मजहब को अभी तक समझा नहीं। पहली चीज तो ये है कि हम शरीयत से ऊंचे हैं। शरीयत हमारा मजहब नहीं है। शरीयत ये है कि मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ के घर चले जाओ, और कभी मस्जिद में नहीं जाना तो घर पे नमाज पढ़ लो। रमजान का महीना आया तो रोजे रख लो, नहीं रखने तो लोगों को कहो मैंने रोजा रखा है, ये शरीयत है। आज दुनिया के अंदर 90% मुसलमान रोजा नहीं रखते, मगर कहते हैं हमने रोजा रखा है, क्योंकि दूसरों के सामने खाते ही नहीं, और हम इस्माइली हैं, सबके सामने खा लेते हैं। और कभी कोई पूछे तो तुम इस मुसलमान हो, तो हम कहते हैं मुसलमान नहीं हैं। कुरान पढ़ते हो? कि कुरान हमारा नहीं है। आगा खान को क्या मानते हो? हम उसको खुदा मानते हैं। अरे ये सब बातों से तुम अपने हाथ पांव खुद छुरी से काट रहे हो।
شریعت کا لحاظ رکھو، کیونکہ شریعت کو ہم بھی مانتے ہیں اس طریقے کی نہیں. ہماری شریعت ہے، اسلام کی شریعت کو ہم مانتے ہیں، مگر ہماری شریعت ان لوگوں سے الگ ہے، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ طریقت کا ہے. ہمارا مذہب صوفیزم سے ملتا ہے. ہمارے مذہب کے اندر ایک مرشد ہے، ہم اس مرشد سے پیار کرتے ہیں. وہ مرشد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آل میں سے ہے. ہم اس مرشد کو پیر بھی کہتے ہیں، اس کو امام بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جتنی اللہ رسول کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ سمجھے؟ ہم اپنے امام کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جتنی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. ابو ذر غفاری ایک دن صبح کے وقت بیٹھے تھے، رسول اکرم کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے، ایک ایک کر کے چلے گئے. میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، 2 برس پہلے آیا تھا، سنائی ہوئی ہے، پھر سناتا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں ان کو یاد رہ جائے، اور پرانے بھول گئے ہیں تو یاد ہو جائے. سب چلے گئے. ابو ذر غفاری رسول اللہ کے عاشقوں میں سے تھے. ابو ذر غفاری نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں معاویہ کے زمانے میں. عثمان نے بھی اس کا بہت خون پیا اور معاویہ نے بھی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا نبی آج کچھ بات سناؤ. سب لوگ چلے گئے، اکیلے ہو گئے. رسول پاک آنکھیں نگاہیں نیچی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، ذکر کر رہے تھے. ساری رات کا اجاگرا تھا اور نبی تو جاگتے تھے. نگاہیں نیچی رکھی ہوئی ہیں. فرمایا ہے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے، یعنی تو میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ کو پوچھنے کی بات تھی. دل میں کہنے لگا یا نبی میں آپ کو واللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام فرمایا اے ابو ذر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. عابد انسان تھا، پرہیزگار تھا، قربانیاں دینے والا شخص تھا، اللہ رسول سے پیار کرتا تھا. اس کو جب یہ پتہ لگا کہ میں ابھی تک رسول اللہ کے اس سوال پر سے کہ میرا ایمان کیسے، یعنی میں کتنی محبت کرتا ہوں، اور جواب میں یہ کہ میرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا، اس کو ایک دھچکا لگا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. 1 منٹ چپ رہنے کے بعد کہتا یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچے مال دولت یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھے تھے، آنکھیں نیچی تھیں، تسبیح چل رہی تھی. فرمایا اے ابو ذر ابھی بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. بڑا حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا، دل گھبرانے لگا. یا اللہ میرے میں کیا کمی رہ گئی، کون سی چیز کروں کہ میرا ایمان کامل ہو. بے حساب خیالات پیدا ہو رہے تھے. کافی عرصہ ہو گیا، مگر وہ عرصہ کیا کوئی 10-20 منٹ نہیں، اس وقت تو آدھی پونی 1 منٹ بھی بڑی لگتی ہے. خاموش ہونے کے بعد جوش میں آ گیا، خون گرم ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، محبت میں طوفان آ گیا. رسول پاک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ. جوش میں آ گیا. جب ہی گھٹنوں کو ہاتھ لگایا رسول پاک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کیا بجلی تھی ان آنکھوں کے اندر. گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جوش میں آ گیا، منہ لال ہو گیا. کہتا ہے خدا کی قسم یا رسول اللہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں. رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے. اے ابو ذر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. بات ایسی ہے، یہ چیز حدیثوں میں موجود ہے. آپ جب حدیث کی بات پوچھتے ہو تو بازار میں جا کے بخاری خرید لاؤ،
تو آپ کو یہ حدیث بخاری میں نہیں ملے گی. ابھی ابو مسلم کی حدیث خرید لاؤ تو اس میں بھی نہیں ملے گی. بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آتی. آپ کو یہ پتا ہے کہ احادیث قدسیہ بھی ہیں، وہ حدیثیں کہ جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں لیکن ملتی ہیں بازار میں. ابو ذر غفاری اور رسول اللہ کی جب یہ بات ہوئی تھی تو ابو علی ادھر حاضر نہیں تھا. میں نے بھی تو پڑھا ہے نا. جو شیعہ لٹریچر ہے اس کے اندر ایسی کتابیں موجود ہیں، صوفیوں کی ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں ایسے ایسے حالات ملتے ہیں. ایک بڑا زبردست عالم تہران یونیورسٹی کا تھا، اس کا نام تھا نصر، ابو نصر. وہ بہت برسوں تک بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں AUB میں مولانا حضر امام کی طرف سے آغا خان چیئر سنبھالے رہا تھا بہت برسوں تک. پھر وہ چلا گیا تہران. میرے ساتھ اس کی خط و کتابت بھی تھی، میں اس کو پرسنلی بھی ملا ہوا ہوں. ایران کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، میں نے بہت سے خط لکھے، کچھ پتہ نہیں لگتا زندہ ہے، اگر ہے تو کہاں ہے. اس نے کتاب لکھی ریالٹیز آف اسلام، انگلش کتاب ہے، لندن میں چھپی ہوئی ہے. اس نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. یہ حدیث بھی آپ کو بخاری، مسلم، ماجہ وغیرہ کے اندر کے مشکات میں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ساری حدیثیں سنیوں کی لکھی ہوئی ہیں. یہ حدیثیں جو عام ہم کو، جن کو ہم صحاح کہتے ہیں، یعنی 6 صحیح حدیثیں، اور مشکات میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. یہ حدیثیں تو بنی امیہ کے زمانے کے اندر بنی امیہ کے کہنے سے لکھی گئیں. لیکن آپ کو ایسی کتابوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جن کے اندر اصلیات ملتی ہے. ریالٹیز آف اسلام، اس نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کا ذکر مولانا رومی نے بھی کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں انا العرب بلا عین، پھر فرمایا انا الاحمد بلا میم. انگلش کتاب کے اندر اس حدیث کا ذکر کرتا ہے، اور یہ حدیث آپ کو صحاح ستہ میں نہیں ملتی. تو میں نے آپ کو یہ 2 حدیثیں بیان کی، اس کا مطلب آپ خود ہی کر لینا. انا العرب بلا عین، انا الاحمد بلا میم. میں اس کا مطلب نہیں سمجھاتا، خود کر لینا، خود سمجھنے کی کوشش کرنا. ہمارا جو طریقہ ہے یہ صوفیانہ طریقہ ہے، یہ مسٹسزم ہے. اس میں محبت پیدا ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ نہیں. شریعت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، ان کو الف بے سکھائی جاتی ہے، تہجی سکھائی جاتی ہے. بس ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ایک مرشد کا ہے. مرشد کی پہلے بیعت کی جانی چاہیے، مرشد کے حکم پہ عمل کیا جانا چاہیے، مرشد کہے اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. شریعت نہیں ہے، یہ طریقت ہے. لیکن اگر کوئی ہم کو پوچھے بھئی تم آغا خان کو کیا کہتے ہو، تو ہم اپنا طریقہ اس کے سامنے نہیں رکھتے. صوفی لوگوں، آپ صوفیوں کو ملے ہو کبھی؟ ادھر بہت صوفی ہیں، امریکہ میں بہت سے صوفی ہیں، بہت سے صوفی سکولز ہیں. کبھی ڈھونڈ کے ان کی ملاقات کرو، آپ کو اپنے مذہب سے زیادہ محبت ہو جائے گی. ہم اپنے مرشد کی باتوں کو غیروں کے سے چھپاتے ہیں. ہمارا طریقہ نہیں کوئی بھی صوفی طریقہ ہے. صوفی لوگ لوگوں سے باتیں نہیں کرتے، اپنے طریقے کو چھپاتے ہیں. ہم تقیہ کرنے والے شیعہ ہیں، اور شیعہ مذہب کے اندر تقیہ کیا جاتا ہے. تقیہ یہ ہے کہ اصل چیز کو ان لوگوں سے
کہ جو نہیں سمجھتے چھپایا جاتا ہے. یہی وہ بات ہے اس پاٹ کے اندر کہ کوئی سنت ملے سدھیر، کوئی ایسا جاننے والا سدھیر کہتے ہیں جو چھوٹی سی بات کو پکڑ کے ساری سمجھ جاوے، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں شارپ انٹیلیجنٹ. اے سخی، میرے دوست، اپنے محبوب پیارے کی باتیں کس کو بتائیں؟ سخی والم ورہ نیوات، اپنے محبوب کی جدائی کی بات، جو محسوسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، کس کو کہیں، کس کو سنائیں؟ کیونکہ سب لوگ اس چیز کے اہل نہیں، لائق نہیں. پھر فرمایا کوئی سنت ملے سدھیر، کوئی ایسا سنت مومن ملے جو نہایت ہی شارپ سمجھدار ہو، فہیم ہو، فراست والا ہو. رسول اللہ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. مومن میں فراست بہت ہوتی ہے. مومن ایک کنارہ دیکھ کے سارا سمندر عبور کرتا ہے. مومن بڑا تیز ہوتا ہے. مومن کی عقل بہت تیز ہوتی ہے. مومن ایک تھریڈ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، اینڈ تک پہنچ جاتا ہے. اس کا نام مومن ہے. مومن وہ ہے کہ جو سب مرم جانتا ہے لیکن علم کی راہ پہ چلتا ہے. کوئی سنت ملے سدھیر سمجھی نہیں رہی ہیں. جب کوئی ایسا رازدار مل جاوے نا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے محبوب کی باتیں ہوتی ہیں. کیوں کہ وہ جانتا ہے محبوب کی محبوبیت اور حب کیا چیز ہے. ارے غیروں کو ہم اپنے جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں ہم آغا خان کا خدا مانتے ہیں. آغا خان خدا نہیں ہے. آغا خان ہم جس کا نام ہے، آغا خان تو اس کے بدن کا نام ہے. اس کا بدن کھاتا ہے، پیتا ہے. اگر آپ امام کو بدنی حالت میں سمجھتے ہو تو اسماعیلی مذہب جانتے ہی نہیں ہو. اسماعیلی مذہب جانتے ہی نہیں ہو. اس کی بدنی حالت جو ہے وہ تو ایک عام انسانوں کی طرح کی ہے. البتہ اس کا بدن بھی تمام دنیا کے انسانوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے. لیکن ہم امام کی بدنی حالت سے واقف ہوئیں یا نہ ہوئیں، ہمارا تعلق اس کی نور کے ساتھ ہے. غیروں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان بچوں کے ساتھ آپ کیسی سیریس گفتگو کر سکتے ہو؟ 3 4 5 8 10 برس کے بچوں کا گروپ ہے اور آپ ان کے اندر بیٹھ کے مجھے بتاؤ کیا کرو گے؟ کوئی سیریس ٹاک کر سکتے ہو ان بچوں کے ساتھ؟ غیر جو ہیں، جو اسماعیلی مذہب کو نہیں جانتے، ان کا حال ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہے. طفلان نادان ہیں. ان کے ساتھ اپنے امام کی بات مت کرو. ہمارا امام ہے، ہمارا مرشد ہے، بس ہو گیا، طے ہو گیا. پھر آپ اس کو کیا بھی مانو. غیروں کے سامنے اپنے مذہب کو مت رکھو، کیونکہ یہ مذہب جو ہے چھپا ہوا مذہب ہے. چھپا ہوا کیوں؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام فرماتا ہے، بائبل میں ہے کہ سور کے سامنے موتی مت ڈالو. سور کے سامنے موتی مت پھینکو، اس کو اس کی کوئی قدر نہیں. اپنے مذہب کی بات اپنے دل میں رکھو. اپنے دل میں رکھو. اپنے دل کے اندر اس کو یاد کرو. اپنے دل میں اس کو دیکھو. اپنے دل میں اس کی شبی باندھو. وہ نور ہے. ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے. نور پیدا نہیں ہوتا، نور مرتا نہیں. نور کا کوئی باپ نہیں، نور کی کوئی ماں نہیں. نور کو بیماری نہیں، نور کو بھوک نہیں، نور کو نیند نہیں. وہ نور ہی نور ہے. اس نور کو جانو. بدن اور نور کو مکس مت کرو، وہ نہیں ہوگا. آپ میں سے میجورٹی پاکستان کے اندر سے آئے ہیں، میجورٹی. اور میجورٹی پاکستان کے اندر ہندوستان سے جا کے لے گئے. سندھی لوگ تو بہت تھوڑے اسماعیلی ہیں. میں خود امرتسر کا رہنے والا ہوں، پنجابی ہوں. آج سے تقریباً
68 ایئرز پہلے کی بات کروں، 1916 کا ذکر کرتا ہوں، اس وقت کراچی میں چھوٹی جماعت تھی، 2 جماعت خانے تھے، بغیچہ بھی تھا، کھرا در کا جماعت خانہ بھی تھا۔ کھرا در کا وہ جماعت خانہ جو ابھی دکھتا ہے نہیں، پرانے مسافر خانے کے بازو میں چھوٹی سی گلی کے اندر تھوڑی جماعت تھی، مشکل سے 3-4 ہزار اسماعیلی تھے اس وقت۔ جماعت کے اندر بعض عابد لوگ ایسے اس میں تھے جو صبح کی عبادت رات کے 12 سے لے کے صبح کے 5 بجے تک کرتے تھے، عابد تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا تھا۔ بعض میں اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جو اس گروپ کے لائق نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بہت برسوں پہلے سے چلا، مگر کئی برسوں کی عبادت بندگی کے بعد، یہ 1916 کی میں بات کرتا ہوں، اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور خصوصاً طور پہ 2 شخص ایسے تھے کہ ان کے اندر عبادت کی وجہ سے فخر پیدا ہو گیا۔ فخر پیدا یہ ہو گیا کہ عابد اور معبود، عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ یہ خیال پیدا ہو گیا۔ عابد معبود کے ساتھ مل جاتا ہے خیالی اور تخیلی حالت میں، مگر وصل ہوتا ہے موت کے بعد۔ موت سے پہلے عابد اور معبود کا وصل نہیں ہوتا۔ جب موت ہو جاتی ہے اور وصل ہوتا ہے تو اس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں، واصل بحق ہوا، وہ درجہ جدا ہے۔ لیکن جب تلک سانس چلتی ہے، جب تلک دنیا کے اندر زندگی ہے، تب تلک اس پاک پروردگار کی ذات کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا سوائے نبیوں اور اماموں کے۔ یہ چیز وہ لوگ سمجھے نہیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ پارو، دوسرے کا نام تھا کمڑیا جان محمد، جمعہ جان۔ یہ 2 اس گروپ کے سرمختیار تھے۔ غرور آنے کی وجہ سے ایسی بات بنی کہ مولا حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ آئے، اور یہ دیدار کرنے کے لیے نہ آئے۔ یہ ادھر بیٹھ کے جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے منع کیا کہ تم دیدار کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہری دیدار کی کوئی ضرورت نہیں، مولا کی ضرورت ہوگی تو خود چل کے آئے گا۔ یعنی بات ایسی باتیں تھیں کہ جن سے دوسرے لوگ بھی ظاہری دیدار کے لیے بھی محروم رہ گئے۔ امام نے ان دونوں کو پیغام بھیج کے کھرا در جماعت خانے کے اندر بلوایا۔ عبداللہ پارو اور کمڑیا جمعہ جان محمد کو کھڑا کیا۔ چیف مشنری حسینی کو حکم کیا، حسینی تھوڑا سا تیل منگاؤ۔ ایک والنٹیئر جا کے تیل لے کے آیا، بوتل میں سے تیل کی چند بوندیں امام نے عبداللہ پارو کے ہاتھ پہ ڈالی، پانی منگا کے اپنے ہاتھ مبارک سے تھوڑا پانی ڈالا اور عبداللہ کو کہا مکس کرو۔ تیل اور پانی مکس نہیں ہوتا۔ حکم کے حساب سے بہت ہاتھ گھسے، ایسا کر کے دیکھے تو تیل الگ ہے، پانی الگ ہے۔ امام فرمایا جماعت کے اندر کی بات ہے، بھری جماعت کے اندر اس کی امتحان ہو رہا ہے،
دیکھو عبداللہ، تم پانی ہو، ہم تیل ہیں، تیل اور پانی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی مرید انسان عام طور پہ امام جیسا نہیں ہو سکتا۔ امام کی بدنی حالت کو اور امام کی نورانی حالت کو، تیل اور پانی کو ملاؤ مت۔ بدنی حالت جدی ہے، نورانی حالت جدی ہے۔ امام کے بدن کو انسان ہی سمجھو، ہاں اس کا بدن تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سے سب سے اونچا ہے، بلند ہے، اعلیٰ و رفع ہے، پاک ہے، وہ بدن بھی پاک ہے امام کا، لیکن پھر بھی وہ بدن ہے۔ اگرچہ نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی، چاہے 10,000 برس بھی ہو جائیں کسی نبی کو دفن ہوئے ہوئے، تو نبیوں اماموں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے بدن ایسے کے ایسے رہتے ہیں ہزاروں سال گزر جانے پر بھی۔ لیکن بدن آخر بدن ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو حضرت امام کے نور کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ ہمارے ایسے لاکھوں اسماعیلی بھائی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی امام کا دیدار نہیں کیا، زندگی بھر تو ٹھیک ہے، لیکن 20 پشتیں ہو گئی، 20 ان کی پیڑیاں نسلیں ہو گئی، باپ سے بیٹے اور بیٹے اور بیٹے اور بیٹے، 20 پشتیں ہو گئی، ہزار برس نکل گیا ہے۔ ایسے لاکھوں اسماعیلی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا، مگر پھر بھی وہ اسماعیلی ہیں۔ انہوں نے امام کے باطنی دیدار کیے ہیں، انہوں نے امام کی نورانی حالت کو دیکھا ہے، اپنے بدن میں پایا ہے، اپنے دل کے اندر پایا ہے۔ یہ ہے اسماعیلی مذہب کہ حضرت امام کی نورانی حالت کو ہم سمجھ سکیں۔ اسماعیلی مذہب کا مین مقصد یہ ہے کہ امام کے نور کو جان سکو، لیکن آپ اس کے نور کو اس کے بدن کے ساتھ مکس مت کرو۔ لوگوں کو مت کہو کہ ہم امام کو خدا کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کو ساتھ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے ساتھ مذہبی بحث مت کرو جب تک کہ ان کے اور اپنے دونوں کو مذہب کو جانو، دونوں کا مذہب پتا ہوئے۔ کوئی کرسچن کے ساتھ بحث کرو تو کرسچینٹی کا پتا ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے مذہب کا پتا ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کو جانے۔ ایک آدمی کو انگلش میں سے گجراتی میں ٹرانسلیشن کرنا ہے تو وہ انگلش بھی جانتا ہے، گجراتی بھی جانتا ہے، تبھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے۔ غیروں کے ساتھ جب آپ کوئی بھی بحث کرو تو ان کا مذہب بھی جانو، اپنا مذہب بھی جانو تو بحث کر سکو۔ لیکن اپنا مذہب ہی نہیں جانتے تو دوسرے کے مذہب کو ہم جان کے کیا کریں گے، ان کے ساتھ بحث کر کے بھی کیا کریں گے۔ اس وقت دنیا میں کتنے ایسے پیپر ہیں، ایسے میگزینز ہیں، ایسی کتابیں ہیں، آج سے کئی برسوں سے، اس امام کے زمانے میں نہیں، ہمارے ہر امام کے زمانے کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے اسماعیلیوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ایک انسان کو خدا کہتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم انسان کو خدا نہیں کہتے، لیکن ہمارے اسماعیلی خود اپنے منہ سے بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم آغا خان کو خدا کہتے ہیں۔ نورانی حالت اور چیز ہے، بدنی حالت اور چیز ہے۔ غیر لوگ جو سمجھتے نہیں ان کے ساتھ آپ ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن ہم اپنے امام کو کیا جانتے ہیں؟ وہ تو بیت الخیال کی عبادت کر کے دیکھو تب پتہ لگے کہ اس کے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اے سخی والم ورہنی وات، میرا جو روح ہے وہ امام کا روح ہے۔ میرے اور اس میں جدائی کیا ہے؟ میری روح کہاں سے آئی؟ خدا کی طرف سے۔ رسول اکرم کو پوچھا گیا، یا نبی روح کیا چیز ہے؟ تو حضور چپ ہو گئے۔ چپ اس لیے ہوئے کہ میں ان عربوں کو کہنے جاؤں کہ روح کیا چیز ہے تو سمجھیں گے تو نہیں۔ فوراً وہی نازل ہوئی، قل، اے نبی ان کو کہو، الروح امر من ربی، روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے۔ بس اتنا ہی جواب دیا، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ الروح من امر ربی،
تو خلاصہ تو نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ لوگ اس کے لائق نہ تھے. روح تو سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اور اس کے لیے ہی ہمارے اندر بیت الخیال ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کی سب سے اعلیٰ کوئی چیز کہتے ہیں وہ عبادت جب تلک نہیں کرتے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، تو آپ نے تب تلک اسماعیلی مذہب کو کچھ نہیں سمجھا. بچوں کے کھیل کی طرح کھلونے سے کھیل رہے ہو اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں، اسماعیلی مذہب کو جاننا ہے تو صبح کی عبادت کرو. صبح کی عبادت سے پتہ لگے گا کہ امام کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے، میں کیا ہوں. سب چیزوں کے خلاصے ہو جائیں گے، وگرنہ کچھ نہیں، ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہیں گے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ 2 برس پہلے دار السلام آئے. امام زمان نے نومبر کی 20 تاریخ کو دار السلام میں قدم مبارک کیا. کچھ 6 مہینے پہلے دار السلام سے 120 میل پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کو موروگورو کہتے ہیں. موروگورو میں اپنی ایک اسماعیلی لڑکی 20-21 برس کی لڑکی ہے، شادی ہو چکی ہے، ایک بچے کی ماں ہے. کہیں کسی درخت کے نیچے شام کے وقت رفع حاجت کے لیے گئی اور اس درخت کے اوپر ایک جن تھا. اس جن نے اس لڑکی کو پکڑ لیا. جنات ہیں، ہمارا مذہب قبول کرتا ہے، قرآن پاک کے اندر جنات کا خلاصہ ہے، جنوں کی ہستی دنیا کے اندر ہے. رسول اکرم فرمایا کہ کبھی بھی مسافری میں، سفر میں کہیں بھی جاؤ، آپ کو رفع حاجت ہو یعنی پیشاب یا پاخانہ کرنا ہو تو کبھی بھی درخت کے نیچے کبھی مت کرو. بعض درختوں کے اوپر بعض جنات اور روحیں رہتی ہیں. حضور فرمایا آسمان کے نیچے بیٹھو، کسی سائے کے نیچے نہیں، جنگل میں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک مکان 2 برس تک بند پڑا ہے، کوئی اس میں رہتا نہیں، اس 2 برس کے درمیان اس میں بتی بھی نہیں جلی، 2 برس کے درمیان دروازے بھی نہیں کھلے، حضور فرماتے ہیں اس مکان کو جنات قبضے میں کر لیتے ہیں، اس مکان میں مت رہو. یہ ہم کو حدیث میں سے چیزیں ملتی ہیں، مگر جنات ہیں. جنات میں مسلمان بھی ہیں یعنی خدا کو ماننے والے، جنات کے اندر کافر بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. مولا علی نے بہت سے جنات کو مارا، ہزاروں جنات کو قتل کیا، جناتوں کے بادشاہوں کو زیر کیا. اس کا ذکر آج نہیں ہو سکتا. اس جن نے ہماری اس اسماعیلی بچی کو پکڑ لیا تو کیا کیا؟ اس کی نیند ختم ہو گئی، اول فول بکنے لگی، بدن تپ گیا، بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح اس کا رہنا سہنا اور بیہیویئر ہو گیا. کوئی ملا کے پاس لے کے گئے، اس نے بڑی کوشش کی، جھاڑ پھونک کیا، عام طور پہ جو کرتے ہیں، کچھ نہ ہوا. ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاویں، جو بھی کہے کہ فلانا ملا، فلانا مولوی، فلانا بہت جانتا ہے، اس کے پاس لے جائیں. جماعت خانے کے اندر بھی بہت سی تسبیحاں وغیرہ نکالی، کچھ نہ ہوا. امام زمان کے آنے کے قریب وہاں ایک کو بہت مشہور ایک عالم تھا مسلمانوں میں، اس کے پاس اس کو لے گئیں. تو یہ لڑکی تو انگریزی بھی نہیں جانتی اور اچھی طرح سے گجراتی بھی نہیں جانتی، مگر اس کے سامنے جا کے فرفر عربی کے اندر بولنا شروع کر دیا. جن نے کہا ہاں میں نے اس کو پکڑا ہے. بھائی کب چھوڑو گے؟ تو جن یعنی یہ لڑکی بولتی ہے، زبان اس کی الفاظ جن کے. اس ملا کو کہتے ہیں
تمہیں خبر ہے کہ ادھر آل رسول آ رہا ہے؟ کہتے نہیں، بس تو چپ رہو، آل رسول آ رہا ہے، میں اس کا دیدار کر کے اس لڑکی کو چھوڑوں گا۔ تو بھائی اس کا دیدار کر کے تم چھوڑو گے تو ابھی سے چھوڑ دو۔ کہتے نہیں، یہ لڑکی اس کی مرید ہے اور یہ ضرور اس کے پاس جائے گی، جب یہ جائے گی تو مجھے دیدار ہوئے گا، میں فوراً چھوڑ دوں گا۔ باقی ساری دنیا کے ملا، اس کو کہتا ہے ساری دنیا کے ملا تمہارے جیسے مل کے آئیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ خاموش ہو گیا۔ امام آئے، اس لڑکی کو لے کے، اس کی ماں میرے گھر پہ آئی۔ میں پہلے ادھر تھا نہیں، میں تو یہاں تھا، کینیڈا میں تھا۔ حضرت امام کے آنے سے چند دن پہلے ہی میں دار السلام پہنچا۔ میرے پاس آ کے اس کی ماں نے ساری حقیقت بیان کی۔ میں نے کہا بیوقوف، ادھر لوگوں کے پاس ماری ماری پھرتی، یہ تو اپنے مذہب کا طریقہ نہیں۔ کہتے مشنری صاحب کیا کروں، اس کے جو ساس سسر ہیں وہ آرتھوڈاکس ٹائپ کے ہیں، وہمی ہیں، یہ لے گئے، میں کیا کروں، لڑکی تو دے چکی ہوں۔ میں بولا دیکھ ابھی مولا آتے ہیں، صبر کرو۔ مولا آئے، وہ لڑکی کی جو ماں ہے وہ ہماری ریلیجن ٹیچر ہے، ہمارے اسماعیلی اسکولوں میں سکھاتی ہے۔ کونسل میں جا کے، مکھی کمڑیوں کو جا کے سب کو کہا ہاں ہاں، سب نے عموماً ہمارے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہاں ہاں کر لیتے ہیں، سب کے کام ہوتے بھی نہیں ویسے، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں، ان کو اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ مجھے کہا مشنری صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھ، پرسوں تجھے امام کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں۔ امام نے فرمان کیا تھا کہ 10 برس سے زیادہ جنہوں نے میری خدمت کی ہے، میں اپنے ہاتھ سے ان کو یہ سلور جوبلی کے ٹائم پہ میں سرٹیفکیٹ دوں گا۔ غیر قوم کے بھی لوگ ایسے 200-250 آدمی تھے جن کو امام سرٹیفکیٹ دینے والے تھے۔ میں بولا دیکھ، سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، تو ادھر ادھر گھومے پھرے گی، تیرا کوئی کام نہیں کرے گا۔ جب بھی تو سرٹیفکیٹ لینے جائے تو کہہ دینا خداوند، بہت لمبی چوڑی بات مت کرنا، کہنا خداوند میری لڑکی کو جن نے پکڑ دیا، اتنے لفظ کہنا، ہمت رکھنا۔ لڑکی نے، یعنی لڑکی کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کو سرٹیفکیٹ دیا تو کہتی ہے خداوند میری لڑکی کو جن نے پکڑا۔ ماں باپ فرمایا کل صبح اس کو بنگلے لے کے آؤ۔ اتنی خوش ہوئی، صبح اس کو بنگلے لے گئی۔ ابھی بنگلے پہ اس کو اندر کون جانے دے، باہر پولیس کا پہرا تھا، دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کچھ کہا کہ بھائی مجھے بلایا گیا ہے۔ اوکے بیٹھ بیٹھ، بلایا گیا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، اندر خبر جاوے ہی نہیں کہ یہ بیچاری ادھر آئی ہے لڑکی کو لے کے۔ یہاں تک کہ امام زمان گاڑی کے اندر بیٹھ کے، ہمارے تنزانیہ کے پریزیڈنٹ نیریرے کی گاڑی، ڈرائیور بھی نیریرے کا، اس نے کہا تھا مولا کو کہ میری عرض یہ ہے کہ آپ یہاں جب تک رہو میری پرسنل گاڑی یعنی جو پریزیڈنشل کار ہے وہ استعمال کرو اور میرا ڈرائیور آپ کی گاڑی چلائے، افریقن ڈرائیور ہے۔ سیکورٹی کا بہت بندوبست تھا۔ جب ہی گاڑی میں سرکار بیٹھ کے نکلے، مولا اکیلے ہی تھے پیچھے، باقی سب آفیسر دوسری گاڑیوں میں آئے تھے۔ افریقن ڈرائیور آگے، مولا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ مین گیٹ جو لوہے کا دروازہ تھا جب وہ کھلا، پولیس نے سیلیوٹ کیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ کے گاڑی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کھڑی ہو گئی، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ یہ بات خود وہ افریقن ڈرائیور سناتا ہے کہ میرا پاؤں بریک پہ نہیں ہے، ابھی تک انجن سپیڈ سے چل رہا ہے اور گاڑی گیئر میں ہے، فری بھی نہیں، میرا پاؤں ایکسلریٹر پہ ہے، انجن فاسٹ چل رہا ہے اور گاڑی کھڑی ہے۔ مولانا حضرت امام نے اپنا ہاتھ ایسا کر کے
اس لڑکی کو یوں جو ایسا کیا تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو اٹھا کے کوئی ایسا لے جاتا ہو نا، وہ چل نہیں رہی تھی، ایسا گلائڈ کر رہی تھی. لڑکی ایک سائیڈ میں ہو گئی، گاڑی چل پڑی، کیونکہ گاڑی تو گیئر میں ہی تھی اور ایکسیلریٹر چالو تھا. ابھی پیچھے جو اپنے آفیسرز تھے وہ بھی نکل گئے، کوئی کھڑا نہ رہا، اور وہ لاسٹ ڈے تھا امام کا. یہ بیچاری پریشان باہر نکلی ایک ٹیکسی لے کے تو دربار میں آئی. مولانا حضرت امام تو دربار کے اندر تھے. مولا کی نظر پڑی تو کسی آفیسر کو کہا کہ وہ لڑکی کو کہو باہر کھڑی رہے. مولا جب باہر نکلے دربار میں سے تو لڑکی کے سامنے جا کے مولا کھڑے ہو گئے. اس کی نظریں نگاہیں نیچی رہیں. مولا نے کہا میری طرف دیکھو. انگلش میں بولے، اردو میں بولے. ماں نے کہا مولا کو دیکھ، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی. امام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے امام کو دیکھا. نگاہیں چار ہوئی، ایک دم ہنس پڑی، مولا کے پاؤں پہ گر پڑی، کھڑی ہوئی. مولا نے بہت دعا سیس دی، وہ جن چلا گیا. اسی وقت لڑکی کی حالت ہی بدل گئی، شکل بدل گئی، حالت بدل گئی، ایک دم عقل میں آ گئی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے، معجزے تو مولا کے مومن بھی کر سکتے ہیں. امام کے لیے معجزہ کرنا معمولی چیز ہے، لیکن ہمارے امام کا یہ جو کام تھا غیروں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑا. دوسری قوموں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑا. کس کے لیے یہ کھیل امام نے کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہمارا جو امام ہے وہ ظاہر میں انسان ضرور ہے، مگر وہ انسان نہیں، وہ خدا کا نور ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، غیروں کو کہنے کی نہیں. غیروں کو تو ہم یہی کہیں گے ہمارا امام ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مرشد ہے، کیونکہ غیر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. کوئی سنت ملے سدھیر سمجھی نہیں رہی ہیں. اس وقت بہت سی ایسی شرارتیں دنیا میں جاری ہو رہی ہیں. ایک بدماش نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے لیے آپ کو جماعت خانے کے اندر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. لندن میں کسی نے کتاب لکھی ہے، میں نے وہ کتاب دیکھی ہے، پڑھی ہے. اس کے اندر ہماری بہت سی مذہبی چیزوں کا ذکر کیا ہے. دسبند کا ذکر ہے، بہت سی ٹولیوں منڈلیاں جو ہماری ہیں ان کا ذکر ہے، گٹ پاٹ نیاز کا ذکر ہے. بھلا ایک غیر قوم کے آدمی کو یہ باتوں کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہمارے بیوقوفوں کے ساتھ. ہماری قوم کے اندر بیوقوف زیادہ ہیں، ان بیوقوفوں سے مل کے ہوتا ہے. اور ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غیروں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. 79 کے اندر حضرت امام لندن آئے، 7 دن ٹھہرے. ایک دن امام نے اس دن ایک خاص منڈلی کی مہمانی تھی. امام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منڈلی تو ادھر پیچھے یہ دیوار کے پچھلی طرف اس روم کے اندر تھی. مولانا حضرت امام نے مکھی کو کہا، مکھی وہ فلانے ہال میں اس منڈلی کی مہمانی میں ایک نان اسماعیلی بیٹھا ہے. مکھی صاحب نے فوراً ایک والنٹیئر کو بلایا، بھائی ادھر ایک دیکھو جا کے. یہ آدمی ادھر گیا، ایسی نگاہیں ڈالی، لگ بھگ 2-2.5 ہزار آدمی تھے. واپس آ کے مکھی کو کہا ادھر کوئی نہیں ہے. جب مکھی کو کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے تو امام تو سنتے تھے. امام فرمایا ہے. مکھی بیچارہ خود گیا. ماں باپ نے اس کو اشارہ کیا کہ جب تم انٹر ہو جاؤ تو رائٹ سائڈ بیہائنڈ، مردوں کی سائڈ میں. اندر گیا، ایک ایک کی شکل دیکھتے 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 پیچھے اس کو ایک آدمی کی جب آنکھیں جو لگیں تو اس نے نگاہیں نیچی کر لی. اس کو شک پڑا، بھائی کون ہو تم؟
کہتے میں اسماعیلی نہیں ہوں، آؤ باہر آؤ۔ اب اس کے پاس بڑی منڈلی کا کارڈ تھا، ایشو کیا ہوا کارڈ۔ تو بھئی تم اسماعیلی نہیں؟ کہ ہاں میں فلانا ہوں، یعنی کوئی انڈین تھا، ہندو تھا۔ تو یہ کارڈ کیسے آیا؟ کہ میری بیوی ہے نا وہ اسماعیلی ہے، اور آج وہ بیمار ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ دیکھا ہماری قوم کے اندر بے وقوف ہیں، اس کا ثبوت ملا نا۔ اسماعیلی لڑکی بڑی منڈلی میں، جس کا میں نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا، وہ اس کی ممبر ہے، اس کو کارڈ ملا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ چلو بھئی ڈنر پہ مرغی کھانے کا وقت آئے گا، میں بیمار ہوں نہیں کھا سکتی تو میرا شوہر جا کے مرغی کھاوے، یہ سمجھ کے اس نے وہ آرڈینری ڈنر کی طرح اپنے شوہر کو بھیج دیا۔ ہماری قوم کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے دیندارو، جہاں تک بن سکے اسماعیلیوں سے ہی شادی کرو، نہیں تو تمہاری اولاد کو بھی تکلیفیں ہوئیں گی، تمہیں خود کو بھی تکلیفیں ہوئیں گی۔ ٹھیک ہے، ایسے حالات بن جاتے ہیں، تو پہلے اسماعیلی بنا لو اس کو، جس سے شادی کرنی ہے پہلے اسماعیلی بنا لو، 6-12 مہینے اس کو اسلام کی تعلیم دو، اسماعیلی مذہب کی نہیں۔ اسماعیلی بنانے کے بعد اس کو اسلام کی تعلیم دو، اسماعیلی نہیں۔ اسماعیلی مذہب تو بڑی پیدائشوں اور جنموں اور زندگیوں کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ 2-3 برس تک اس کو باہر ہی رکھو اور اس کو اسماعیلی مذہب سکھاؤ، یعنی بھلے جماعت خانے آوے مگر کسی ٹولی منڈلی میں مت ڈالو۔ پیسے کی بات نہیں ہے ہمارا مذہب کہ پیسے دے کے چلو بھی ہم کسی بڑی مجلس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ ہم اپنی مولا سے محبت کرتے ہیں، مذہب کو دعا پڑھتے نہیں، اور $500 دے کے کوئی مجلس کے ممبر بن گئے تو اس سے ہم کو وہ مجلس دوزخ میں سے بچائے گی نہیں۔ دعا پڑھو، دستبند دو، پھر مجلس کے اندر آؤ۔ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے مذہب کی جتنی بھی پہلی ڈیوٹیاں ہیں، ان ڈیوٹیوں کو، یعنی روز جماعت خانے آنا، عبادت کرنا، دعا پڑھنا، دستبند دینا، تسبیحاں نکالنا، نیک اعمال کرنا، یہ چیزیں ہو جانے کے بعد بیت الخیال کی عبادت کا درجہ ہے۔ پھر کبھی امام زمان کے لیے ہم کچھ سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں، خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو چلو بھائی $200-500 دے کے مجلس کے ممبر بنو۔ یہ ایک قسم کی امام زمان کے حضور میں خدمت ہے، جیسے کہ لائف بھائی 50 برس تک امام کی ہم نے خدمت کی۔ حضرت امام کا گھر کا ایک باورچی ہے جو اس کا کھانا پینا پکاتا ہے، مولا کا ایک دھوبی ہے جو اس کے کپڑے دھو دیتا ہے، مولا کا ایک نوکر ہے کہ جو گھر میں صفائی کر دیتا ہے۔ تو ایسی خدمت کے لیے ہمیں تو چانس نہیں مل سکتا، تو ہم اس نوکر کی بھائی تنخواہ دے دیں، 50 برس تک اس نوکر کی تنخواہ دے دیں، تو ہم کو ایسا ہوئے کہ ہم نے امام زمان کی خدمت کی ہے۔ ٹولی منڈلیوں کا یہی ایک بخشش ہے، باقی نور کے ساتھ ہماری منڈلیوں ٹولیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ نور کا تعلق جو اگر ہے تو وہ صبح کی عبادت سے ہے۔ تو مولانا حضرت امام کی جو اصلی نورانی حالت ہے نا، اس کو سمجھو، اور غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کی باتیں مت کرو، اور اس کے نور کو اس کے بدن کے ساتھ تعلق مت ڈالو۔ یہ میرا آج کا حضرت امام کی اس سالگرہ مبارک کے اوپر پیغام ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقت کی سمجھ دے وے، مولا اپنی نور کی سمجھ دے وے، مولا 10 سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولا علم کی توفیق دے وے، مولا ہر آفت بلا سے دور رکھے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، بدوں سے اور بدماشوں سے بچا کے رکھے، بے ایمانوں سے بچا کے رکھے، شیطان سے بچا کے رکھے، آفت بلائیں مولا دفع دور کرے، مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، ساری دنیا کے تمام اسماعیلیوں کو دین میں، دنیا کے اندر سکھی آباد کرے۔
جان و مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، تندرستی میں برکت دے، کٹم قبیلے میں جماعتوں کے اندر اتفاق و محبت بخشے، اور امام ہمیشہ راضی رہے، نیک امیدیں پوری کرے۔